नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 3 तफसीर वइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर हो अल्लाह तुक्सितू फिल यतामा, कि तुम यतीम बच्चियों के मामले में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, ये डर हो जाए। हुआ ये था कि लड़कियां रह गई यतीम, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की बेटियां, और उनमें से किसी ने चाहा कि इस लड़की से शादी कर ले, और अरबों के यहां यतीमों के माल का एक ये वाकया, और अरबों के यहां यतीमों के माल का फिर भी कुछ थोड़ा बहुत एहसास था। यतीमों के माल को इतनी आसानी से नहीं खाते थे। जिन मुफस्सिरीन ने इन कुफ्फार पर यह कहा है ना कि यतीमों के माल का यह एहतराम इतना नहीं करते थे, उसमें जिन्होंने ज्यादा मुबारवे से काम लिया है उन्होंने असल में तारीख पे नजर नहीं की। वरना जाहिलियत के जमाने में इन मुशरिकीन में भी जो बड़ी बड़ी खूबियां पाई जाती थी, उनमें से एक ये चीज थी कि यतीमों का माल सब नहीं खाते थे। कुछ होता था, यह नहीं है कि सारा मुआशरा इतना अच्छा हो गया था कुछ से, लेकिन यतीमों के माल को तो छेड़ते नहीं थे, और औरतों के हुकूक बिल्कुल बेकार थे। औरतों के साथ निहायत जाहिलियत का तरीका था। सिरे से विरासत में औरतों का हक नहीं था। वो कहते थे जो लड़ नहीं ना सकता उसका विरासत में हिस्सा नहीं। वो कहते थे जो घोड़े की पीठ पे बैठ नहीं सकता उसका विरासत में हिस्सा नहीं। इसलिए औरतों का मामला ऐसे था। और ये नहीं है कि बच्चियों को कोई दफन कर देते थे ऐसे, उसके भी पीछे एक बड़ी तारीखी बात थी। लड़कियों को इस थोड़े दफन कर देते थे कि लड़कियां उन्हें बुरी लगती थी। होता यह था कि एक कबीला दूसरे कबीले पर जब पता पा लेता था तो उसके जश्न की इंतहा ये होती थी कि दूसरे अपने दुश्मनों की खवातीन को बर्बाद करे। तो इस वजह से अरबों में जब लड़ाइयां ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा ये जिल्लत का दिन देखना है, लड़ाई तो हम छोड़ नहीं सकते। तो अपनी खवातीन के मुताबिक ये जो जिल्लत का दिन देखना है उससे बेहतर है बच्ची को वैसे ही मार दो, गाड़ दो जमीन में, ये दिन ही नाम पे आए। इस वजह से वो क्या करते थे। तो औरतों का तो कोई हक था नहीं वहां। इसलिए यहां से अल्लाह ने बात शुरू की। अल्लाह ने फरमाया रह गई खवातीन, वो बच्चियां, ये क्या करते थे, जिस यतीम बच्ची को देखा उससे निकाह कर लिया, पैसे उसके जो जायदाद उसके बाप से उसे विरासत नहीं थी वो अपने कब्जे में ले ली, और कब्जाने के बाद उसका हक भी नहीं अदा करते थे, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। अल्लाह ने फरमाया इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितू, और अगर तुम्हें ये खौफ हो, डर हो जाए कि यतीम बच्चियों के बारे में कि उनके हुकूक, यतीमों का निकाह, यतीम बच्चियों का निकाह इस मामले में फनके हो तो तुम उनसे निकाह कर सकते हो। यहां पर पहला मसला पेश आता है यतीम लड़कियों के निकाह का मसला, कि अल्लाह ने बताया है कि जो भी यतीम लड़कियों का वली होगा वो उनका निकाह करे। यतीम कहते हैं उसको जिसका बाप मर जाए और ना बालिग हो। जब लड़का या लड़की बालिग हो गए तो उसे यतीम नहीं रहते। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने लुग़वी तौर पर भी कहा, और जानवरों में यतीम कहते हैं उसको इसकी मां मर जाए। और यतीम असल में आता है बुनियादी तौर पे बहुत नायाब चीज के बारे में, बहुत नायाब चीज। दुर्रे यतीम कभी सुना है? ऐसा मोती जो नायाब हो। तो यतम वो जिसे कोई छू ना सके, हाथ ना लगा सके, यतीम ऐसा। वो यतीम तो यतीम से कहते हैं वो भी अकेला रह जाता है ना। तो नायाब चीज भी अकेली होती है, दुनिया में कोई उस पर अपना हक नहीं जता सकता। इसी तरह यतीम को भी अकेला रह जाता है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या अल्लाह ने आपको नायाब इंसान नहीं पाया? इतनी अच्छी फितरत, इतनी अच्छी तबीयत के आप थे, फआवा, अल्लाह ने नबूवत इनायत फरमा दी आपको। ये तो पहला मसला यहां ये उठता है कि इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितू फिल यतामा, अगर तुम्हें इस बात का गुमान हो, डर लगे इस बात से, तो फिर बच्चियों के, यतीम बच्चियों के निकाह कर दिया करो। तो जब लड़की यतीम हो जाएगी तो जो भी उसका वली है ये उसका फर्ज बनेगा कि वो उसका निकाह करे। जैसे भाई है, बड़ा भाई है तो अपनी बहन का वली बन जाएगा, वो उसका निकाह करेगा। बड़ा भाई नहीं है तो उसका भतीजा है जिसकी वो फूफी बनती है, भतीजे को विलायत का हक मिल जाएगा। और ये सारी तफसीलात विलायत के बाब में फुकहा ने लिखी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, इसलिए अगर डरो तुम कि इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम लड़कियों के हक में, तो फिर क्या करना है, फनकिहू, निकाह कर दो तुम यतीम बच्चियों का। तुम खुद अपने साथ कर सकते हो, मा ताबा लकुम, जो तुम्हें अच्छी लगे, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, दो दो, तीन तीन और चार चार निकाह तुम कर सकते हो। फइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर हो कि अल्लाह तादिलू, तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो एक बीवी बस काफी है। और मा मलकत ईमानुकुम, या ये कि एक बीवी से भी इंसाफ नहीं है तो फिर वो बांधी जो तुम्हारी अपनी मिल्कियत है, ज़ालिका अदना, और ये इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें अगर डर लग जाए कि बराबरी नहीं रख सकोगे, तो फिर देखो ज़ालिका अदना, इसमें लगता है कि अल्लाह ताउलू, तुम एक तरफ को झुक नहीं जाओगे, गुनाह नहीं कर बैठोगे, इंसाफ के तकाजों से हट नहीं जाओगे। इसलिए हमने कहा है कि चार नहीं फिर एक करो, एक भी नहीं फिर वो बांधी है, वो है तुम्हारे लिए। और ये है यतीम बच्चियों के बाब में कि तुमने कैसे कैसे उनको रखना है और उनके हक में और ये चीजें कैसे अदा करनी है। अगली आयत में इसका तज़किरा आ रहा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के आगाज में सबसे पहले यतीमों का हुक्म बयान फरमाया और ये बताया कि जो यतीम हैं इनके हिस्से, तुम लोग जो मरने के बाद उनके बाप के जो माल इनका रह जाए और जो इनके हिस्से हैं उसको अपने पास मत रखो और अपने इस्तेमाल में मत लाओ, बल्कि उसको अलग करके उसकी हिफाजत करो। अपने पास रखने का मतलब ये कि उससे कोई कर्ज या माली तसर्रुफात उसमें ये ना करो। और दूसरी बात ये इरशाद फरमा दी कि देखो जो इसमें से पाक है नापाक के साथ तब्दील ना करो।
یعنی تم ردی اور بیکار چیزیں اس جگہ پہ رکھ دو اور وہاں سے اچھا مال ان کا لے لو، یہ نہ کرو۔ تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا پینا اور تمام تصرفات جو مال کو ختم کر دیں یہ بھی نہ کرو۔ اور آخر پہ فرمایا کہ انہو کان حوبا کبیرہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم بچیاں رہ جاتی تھیں اور یہ لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے عرب، اور نکاح کے بعد ان کا مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ مالی حقوق میں زیادتی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری بلکہ تیسری آیت کریمہ کے شروع میں فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو پھر فنکحوا، نکاح کر لو۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یتیم بچیاں جس کی بھی ولایت میں آ جائیں گی ان کا نکاح کرنا اس پر ضروری ہے اور اس پر فرض ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی بیٹیاں رہ گئیں اور بڑے بھائی کی ولایت آ گئی، بھتیجے کی ولایت آ گئی، یا کسی کی بھی جو اس کا ولی وارث اور بڑا قرار پایا ہے شریعت کی روح سے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرے، اس کی فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اور اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اس معاملے میں وہ گناہ گار ہے۔ اس آیت میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے لڑکیوں کا اور بڑا بھائی رہ جائے، تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے رشتے کی ان چیزوں کی کوشش کرے۔ اگرچہ خواتین کو اپنا اختیار خود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کا نکاح تمہارے ذمہ فرض ہے، تو پھر تم خود ان سے نکاح کر لو۔ تو اس سے فقہاء نے اور مفسرین نے دو باتوں کا ثبوت دیا۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں کا جو بھی ولی بنتا ہے وہ ان کے لیے نکاح کی کوشش کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود تو نکاح اس کو کر نہیں سکتا، عورتوں کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں، اور فرض کیجئے کہ جو ولی بن رہا ہے ان خواتین کا وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ انسان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان یتیم بچیوں کو تم چھوڑ دو، ان کا نکاح کہیں اور کر دو، اور فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور تم اپنا نکاح کرو ما طاب لکم، جو چیز تمہیں جو خواتین تمہیں پسند آئیں، من النساء عورتوں میں سے، یعنی یہ جو عورتیں ہیں جو تمہاری سرپرستی میں آئی ہیں، ان بچیوں کو چھوڑ کر، ان لڑکیوں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی لڑکیاں ہیں دنیا میں جو رشتے کے اعتبار سے تم پر حرام نہیں ہیں، تو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ما طابہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ما طابہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تمہیں اچھی لگیں، یعنی مطلب یہ ہے، اس کا بعض حضرات نے لغوی ترجمہ کیا ہے کہ جو تمہیں پسند آئیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خاتون جس کو شکل و صورت سے، جس کو جسمانی اعتبار سے تم پسند کرتے ہو، تم اسے نکاح کے لیے چن لو، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے نکاح کے لیے منتخب کر لیں اور چاہیں تو رشتے کو رد کر دیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھ لیا ہے، اور پھر ایک عیب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان خواتین میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا اس سے جی نہ لگے۔ اور اسی لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی تھی جس لڑکی سے، تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، وہ جب گزری تو انہوں نے اسے دیکھا، تو لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ہماری لڑکی کو گھور رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم شادی کرنے سے پہلے اسے دیکھ لو، تو میں تمہارے یہاں پیغام بھیجنا چاہتا تھا رشتے کے لیے، اور میں اب بھیج رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے کہ اگر وہ اپنے ہونے والے شوہر کو ناپسند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس رشتے کو رد کر دیں، اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ رشتہ ضرور کرے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی کے لیے سفارش کر دی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے واقعے میں، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نہیں رکھا اس رشتے کو قائم اور طلاق لینی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا، آپ نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک خاتون آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 3 رشتے میرے لیے آئے ہیں، اور آپ فرمائیں میں ان میں سے کس کو پسند کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک تو اس رشتے کو نہ کرو، یہ تو بہت ہی غصے والا ہے، ہر وقت اس کے کندھے پہ لاٹھی رکھی رہتی ہے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کنجوس ہے، اور تیسرے کے متعلق فرمایا کچھ اور پھر آپ نے فرمایا ان میں یہ اچھا ہے، نسبتاً ٹھیک ہے، اس سے تم شادی کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھی اختیار ہے اس بات کا کہ چاہے تو وہ رشتے کو قبول کرے اور چاہے تو وہ رد کر دے، دونوں طرف کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذکر چلا آ رہا ہے اوپر سے یتیم لڑکیوں کا، اور ظلم ہوتا تھا ان پہ، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کو ذکر کیا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، لڑکیوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جس سے تمہیں جسمانی اعتبار سے اچھی لگیں،
ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس کی صفات تمہیں اچھی لگیں، یعنی وہ لڑکی ایسی ہو کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، اور تمہیں پتا ہو کہ اس خاندان کی لڑکیاں ان میں زیادہ شرافت، تمیز اور گھر بسانے کا اور یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دونوں اس کے ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی لے لی جائے، کوئی مطلب اس میں گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے. پھر ارشاد ہوا کہ من النساء، ان خواتین میں سے 2-2 3-3 اور 4-4، یعنی تم شادی کرنا چاہتے ہو تو 2-2 سے کر لو، 3-3 سے کر لو، 4-4 سے کر لو. اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 تک آخری حد ہے، اور یہ واو جو ہے وہ او کے معنی میں ہے، یعنی یا تم 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو، یہاں تک تمہیں اجازت ہے. اور اس شرط کے ساتھ کہ جو ان کے حقوق تم پر واجب آتے ہیں ان تمام حقوق کو تم پورا کرو گے، نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہو جاؤ گے، نکاح منعقد ہو جائے گا. 2-2 3-3 اور 4-4، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہی معاملات پیش آئے جن میں لوگوں نے 4 سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاحوں کو ختم کر دیا اور 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی. غیلان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ثقفی تھے، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق تھا، غیلان بن اسلمہ. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے 10 شادیاں کی، اور آپ مجھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 6 کو تو طلاق دے دو اور 4 کو تم رکھ سکتے ہو. حضرت غیلان رضی اللہ عنہ نے 4 بیویوں کو بحال رکھا، اور پھر ایک وقت ان پر ایسا آ گیا کہ 4 بیویاں انہوں نے 4 بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ چاہتے ہوں گے شاید کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ساری ان کی اولاد کو ملے، اور کسی وجہ سے بیویوں کے پاس یہ حصہ نہ جائے کیونکہ وہ پیسہ پھر منتقل ہو جاتا کہیں اور. تو انہوں نے جب 4 کو طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کرو، میں سمجھتا ہوں کہ تم مر جاؤ اور یہ تمہاری وراثت تمہاری بیویوں تک پہنچے، یہ زیادہ اچھا ہے، وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا. اور تم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہاری بیویاں اس وراثت سے محروم ہو جائیں. اور حضرت غیلان رضی اللہ عنہ کو ان 4 کی طلاق سے رجوع کرنا پڑا، اور پھر ان کی وراثت اور ان کا مال ان 4 بیویوں تک پہنچا ہے. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ شریعت نے آخری حد 4 مقرر کی ہیں. حضرت قیس ابن حارث رضی اللہ عنہ آئے، 8 بیویاں تھیں ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 4 کو تم رکھ سکتے ہو اور 4 کو طلاق دے دو. اللہ نے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی 5 بیویاں تھیں، وہ بھی آئے، اور یہ سب روایات حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ کے نکاح کو رد کر دیا. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 2-2 3-3 4-4 سے مراد کیا لیا ہے. انہوں نے کہا 2 × 3 × 4 یعنی 2 اور 3 5 اور 4 9 بیویاں کی جا سکتی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے. اور ان سے بھی بڑے گزرے ہیں جنہوں نے کہا یہ کیوں بھائی، اللہ نے کہا 2 اور 2 یعنی 4 اور 3 3 6 اور 4 10 ہو گئے، اور 6 اور 4 10 کے بعد 4 یعنی 4 اور 4 کتنے ہو گئے 8. تو 18 بیویوں کی اجازت دی ہے. بہت سے فرقے جن کا تعلق اہل تشیع سے تھا، فقہ جعفریہ سے تھا، پتہ نہیں اب وہ رہے بھی دنیا میں یا نہیں رہے، لیکن کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ 18 بیویوں کے قائل تھے، اور اسی آیت کریمہ سے انہوں نے سمجھا تھا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا 2 2 3 3 4 4. اور ایسے شہزادے تو بہت سے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے. یہ آگے لگ جائے گا پتا جو اللہ نے 2 سے شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے 2 ہی سے شروع کیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4. تو 2 تو کم سے کم ہونی چاہیے. آگے آتا ہے بیان اس کا بھی 2 رکھنا کوئی آسان بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ ہو تو پھر ایسے ہے کہ تم لوگ فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک عورت سے نکاح کر لینا. یہاں پر انصاف کو قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ جو ان ہے یہ شرط نہیں لگائی. یہ جو ان ہے نا، اگر یہ شرطیہ نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یعنی تشریح کے لیے آیا فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ. اور دیکھو اگر تم نہیں کر سکتے انصاف 2 بیویوں میں، 3 میں، 4 میں، ان چیزوں میں جو حقوق واجب ہیں. واجب حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے میں برابری کی جائے. واجب حقوق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہننے میں برابری کی جائے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش میں برابری کی جائے. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت کے گزارنے میں برابری کی جائے. جتنا وقت ادھر گزارا ہے اتنا ہی وقت ادھر گزارا جائے. یہ ساری چیزیں واجب حقوق میں سے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی بیوی کے حقوق واجب ادا نہیں کیے اور دوسری کے پاس رہا یا دوسری کو زیادہ وہ ترجیح دیتا رہا تو قیامت میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، گھسٹ گھسٹ کے چلے گا. یہ فالج زدہ جو ہو کے اٹھے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا تھا. اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، انصاف کو ضروری قرار دیا گیا، اور اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں اس چیز کی سزا اس انسان کو ملے گی. تو ایک بات تو یہ فرما دی. اور باقی دوسری بات کہ دل کا تعلق کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم ہو جائے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہا کہ اللہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے دنیا کی تقسیم کا، میں نے اپنی ساری بیویوں کو برابر کی تقسیم دی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دل کی محبت کا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زیادہ ہے. اور اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، مجھ سے سوال نہ کیجیے.
تو جو دل کی محبت ہے وہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اس لیے اس کا کچھ نہیں، باقی جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ان پر تقسیم برابر کی. اور برابر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لیں، ایک تو کر لی پاکستان سے اور دوسری کر لی امریکہ سے، تو دونوں کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے نا، دونوں کی رہائش میں فرق ہے، دونوں کے کھانے پینے میں فرق ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر ایک طرف وہ سبزی دال لے کے جا رہا ہے تو دوسری کو بھی مجبور کرے گا کہ تم پالک کا ساگ ہی کھاؤ. اگر وہ کھانے کی سینڈوچ اور ان چیزوں کی عادی ہیں تو انہیں وہ کھلانا پڑے گا، اسے وہ کھلانا پڑے گا. یہ عدل ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ پراٹھے اور سویاں دیکھی ہیں اسے جا کے کہنا کہ تم بھی سینڈوچ ہی کھایا کرو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ تہذیب معاشرت مختلف ہے. اسی طرح وہ خواتین ایسی ہیں جو کھلے گھروں میں رہنے کی عادی ہیں، اور امریکن جو ہیں وہ 1 کمرہ 2 کمرے بس کافی ہے. تو یہ معاشرت میں عدل نہیں ہے کہ آدمی اس کو بھی کہے کہ تم بھی ایک ہی کمرے میں رہا کرو، بس پہلی بھی جو امریکہ سے کر کے لائے وہ بھی تو ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہیں. یہ عدل نہیں. عدل پھر ہوگا جب اس کو اس کے مطابق دے گا رہائش کی جگہ اور اس کو اس کے مطابق دے گا. تو اس لیے یہ 2 بیویاں بڑی خوشی کی بات ہے، مگر جو آگے آ رہی ہیں نا چیزیں عدل کی، یہ کون پوری کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا، اور جب تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک بیوی کر لینا. یہ ان جو ہے نا لفظ قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شرط کے طور پہ استعمال ہو، کہ اگر جیسے ہمارے یہاں تو اگر شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں میں ہمیشہ یہ شرط کے معنی میں نہیں آتا. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر میں ان کو بھیج دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ مشروط کر دیا نا اس نے آپ کے جانے کے ساتھ کسی اور چیز کو. عربوں میں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، قرآن پاک میں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں کو جو یہاں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے انہیں. آپ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو ان کا لفظ ہے، 1-2 مقام آپ کو بتاتے ہیں. اگر شرط لگا لی جائے تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ سورہ مائدہ 6 پارے میں، بلکہ 7ویں پارے میں جو اس کا آخری حصہ ہے، وہاں دیکھیے 7واں پارا جو ہے اس میں جو سورہ مائدہ کا بالکل آخری حصہ بنتا ہے، وہاں یہ مقام دیکھیں آپ، بالکل جہاں ختم ہو رہی ہے تقریباً وہاں آیت نمبر 118 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے ان تو عذبہم، اور اگر آپ انہیں عذاب دیں فانہم عبادک، اللہ یہ آپ کے بندے ہیں. اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں لوگوں کو، یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہ دینا چاہیں تو پھر بندے نہیں رہیں گے. یہ ہے نا ان ہی آیا ہے لفظ. تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرطیہ ہے. ان تو عذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. تو ان کا مطلب ہر جگہ شرط سے نہیں، بلکہ بعض اوقات کی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ عذاب دیتے ہیں، یعنی جب آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو تب بھی آپ ہی کے بندے ہیں. تو ان شرطیہ نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے. ایک دوسرا مقام دیکھیے سورہ نور میں. یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کام کی چیز نہ ہو، لیکن یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں قرآن پاک کا، بڑی غلط چیزیں کر دیتے ہیں. 18واں پارہ ہے، 24ویں سورت ہے، 24 سورہ کا نمبر ہے. آیت نمبر دیکھیے اس کی 33. یہ بھی نکاح کی بات چل رہی ہے یہاں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا. 18واں پارہ 24 نمبر سورت ہے اور آیت اس کی 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح نہیں ہے، یعنی وہ ابھی نہیں کر سکتے فی الحال، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے سہولت پیدا کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، اور جو تمہارے غلام اپنے لیے آزادی چاہیں تو تم انہیں لکھ دیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں سمجھتے ہو کہ ان کی آزادی مناسب ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس آزادی میں ان کی مدد کرنا اس مال کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم، اور جو باندیاں لڑائی میں تمہارے پاس آ جاتی ہیں اور تمہارا قبضہ ان پر ہو گیا ہے، انہیں مت مجبور کرو علی البغاء، بدکاری پر. عرب جو تھے یہ جاہلیت کے دور میں ان خواتین سے علیاذ باللہ پیشہ کراتے تھے اور وہ کمائی کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور ان لڑکیوں کو مجبور نہ کرنا بدکاری پہ. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں. تو کیا مطلب وہ اگر پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر؟ اس لیے یہ جو ان ہے نا قرآن پاک میں ہر جگہ شرطیہ استعمال نہیں ہوتا، کئی جگہ پر محض وضاحت کے لیے آ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی دیکھیے تو ارشاد فرمایا فإن خفتم اللہ تعدلوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعدلوا تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، ایک لڑکی بس اس سے ایک خاتون سے نکاح کر لو. اور ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک سے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے کافی ہے وہ جو تمہارے لیے باندی ہے جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں. باندیوں کا اور غلاموں کا نظام جو اسلام میں چلا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے اسے نہیں چلایا، صدیوں سے چلا آتا تھا اور سینکڑوں سال سے یہ نظام تھے دنیا میں قائم. تورات اور انجیل میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور لوگ ان کو رکھ لیا کرتے تھے. اب جب اسلام آیا اور تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں آخر ختم نہیں کیا، اور اس کی بھی بات ہے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا حقوق متعین کیے. اس سلسلے میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہاں سعید احمد صاحب اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلام اور غلامی پر کتاب لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے. علی گڑھ سے چھپی تھی کسی زمانے میں، اب تو ہمارے یہاں بھی عام طور پہ ملتی نہیں. وہ پڑھ لی جائے تو انہوں نے بہت کچھ اس مسئلے پہ لکھا ہے. اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس مسئلے پہ لکھا ہے، اسے پڑھ لینا بھی کافی ہے. مختصر صرف اتنی سی بات ہے کہ شریعت نے جتنے بھی غلامی کے نظام سے سب ختم کر دیے سوائے ایک کے.
اسلام سے پہلے خواتین کو، مردوں کو بیچا جاتا تھا، آزاد مرد و عورت کو پکڑ کر فروخت کر دیا جاتا تھا. اللہ نے یہ حق سب سے ختم کر دیا، اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو آزاد کو غلام بنا کر بیچے، کیونکہ آزادی انسانوں کا بنیادی حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مقام پہ اپنے ایک فیصلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ متا استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا. تو شریعت نے ہر طرح کی پابندی لگا دی کہ کوئی بھی آدمی کسی آزاد آدمی مرد و عورت کو غلام نہیں بنا سکتا. صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں آپس میں جنگ ہوگی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے پاس پکڑے ہوئے آتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کا کیا کیا جائے. ان میں سے بھی وہ لوگ جو اس میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا کیا جائے گا. یہ مسئلہ اسلام کے سامنے تھا، اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو بھی قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کوئی بھی حل دنیا نے اب ڈھونڈا ہے یا پہلے ڈھونڈا ہے، کچھ نہ کچھ تو حل کرنا تھا. عیسائیت اور یہودیت پوری تاریخ ہے 18ویں صدی تک جہاں بھی انہیں غلبہ ملا، اور اب بھی جہاں غلبہ انہیں ملتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو، عام انسانی آبادیوں کو، اور قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی کتنی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں. بس ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ اسے قتل کر دو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے اپنے علاقے کا، وہ کیسے ہی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، انسانیت کو اس سے کتنا ہی نفع پہنچ رہا ہے. وہ ماں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ماں ہے اور اس نے 1000 کام اور کرنے ہیں، اور ان بچوں کا کیا ہوگا، کچھ ہوگا نہیں ہوگا. ان کے ہاں ایک ہی اصول ہے اور وہ قتل کرنا، اور اب تک دنیا میں وہ اسی اصول پر قائم ہے. حالیہ زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیں، اس صدی میں حتیٰ کہ 4 سال ہوئے ہیں اس کے آغاز کو، لیکن جتنا قتل عام اب بھی ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. اسلام نے اس کے مقابلے میں 1500 برس ہو گیا ہے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو. اچھا صاحب انہیں قتل نہ کریں، قیدی اپنے پاس بنا کر رکھیں. اگر قیدی رکھتے ہیں بنا کے تو ان کی صلاحیتوں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اتنا عرصہ تک وہ جو اسٹیٹ کے ذمہ رہیں گے، حکومت وہ خرچے کہاں سے پورے کرے گی؟ پھر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس بھیج دیں. عقلاً اس کے حل سوچنے چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر واپس بھیجو گے یہی اپنی صلاحیتیں پھر تمہارے خلاف استعمال کریں گے، پھر تو یہ جنگیں ختم ہی نہیں ہوں گی اور امن قائم نہیں ہوگا. تو شریعت نے کہا انہیں اپنے پاس رکھو، انہیں تعلیم دو، جو ان میں جاہل ہیں ان کو تہذیب سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد کرتے رہو، اور جو ان میں کام والے لوگ ہیں ان سے تم اپنا کام کرواؤ، کام پہ انہیں لگا دو تاکہ ان کی صلاحیتوں سے انسان محروم نہ ہو، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بنیادی طور پر تھا، اور اسی لیے شریعت نے یہ قرار دیا کہ جو میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو جس کو غلام مل جائے گا، جس کے لیے وہ دے دیں گے، وہ اس کے لیے غلام ہو جائے گا، وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. کفارے کے طور پر شریعت نے بتایا کہ اسے آزاد کرتا رہے گا. شریعت نے غلامی میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جتنا انہیں آزاد کرنے میں کیا. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن میں آیا ہے کہ اس کے غلام کو آزاد کر دو، یہ تمہارے کفارے کے طور پہ ہو جائے گا. اور پھر بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو انسان اپنے غلام کو آزاد کرے گا، اللہ اس غلام کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جسم کے اس کو جہنم سے آزادی دے دے. صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور وہ لوگ جو غلام ہو کے آتے تھے مدینہ منورہ میں بکتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں آتے تھے. شریعت میں تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ جنگ میں آئیں. اور اسی طرح جنگ میں جو خواتین آئیں گی یا جو لڑائی میں آتی ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو، اس لیے کہ ان میں بھی صلاحیتیں ہیں. اور وہ عورتیں تھیں جو باندیاں قرار پائیں، اور جو جہاد میں امیر تھا اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں اس عورت کو دیا، یہ نکاح کا قائم مقام تھا، اس لیے وہ جائز ہو جاتی تھی، حلال ہو جاتی تھی. جیسے نکاح میں کوئی کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، یہ جو جملہ ہے وہی اسے جائز اور حلال کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جملہ کہ میں اس کو آپ کے لیے دیتا ہوں یا تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ جملہ تھا اس کا قائم مقام، اور وہ نکاح تھا. اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی؟ دنیا میں جتنے بھی ظلم کے نظام چل رہے تھے شریعت نے اس میں آ کر اعتدال پیدا کیا، اور نکاح قتل سے بھی بچو، اور اس طرح لوگوں کو آزادیاں دینے سے بھی بچو اپنے دشمنوں کو. کل کو پھر تمہارے خلاف اٹھیں گے اور یہ جدال اور یہ لڑائیاں جاری رہیں گی. انہیں اپنے پاس رکھو، تہذیب سکھاؤ، انسانیت سکھاؤ، اس کے بعد انہیں ان کے ممالک میں آزاد کرتے ہو یہ واپس چلے جائیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب ان خواتین سے نکاح کرنا شروع کیے ہیں تو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے باندیوں سے نکاح کرنا شروع کر دیے، اور ان سے بہت اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں. مثلا آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں جو خواتین آئی تھیں ان میں سے 3-4 کی مثالیں آپ دیکھ لیں. یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ باندی تھیں. یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ باندی تھیں. حضرت زین العابدین ان کی والدہ باندی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سارے 4 خواتین جو جتنی بھی آئی تھیں، ان 4 خواتین کو 4 کے لیے دے دیا تھا. اور ان سے جو ان کی اولادیں ہوئی ہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، اتنے بڑے فقہا پیدا ہوئے کہ لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ اگر کوئی خاتون آئیں بازار میں بکنے کے لیے تو ہم اس کو جا کر خرید لیں، اس سے شادی کر لیں. وجہ اس کی یہ کہ آگے اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، دین اچھا ہو. اور پھر جب 18ویں صدی میں دنیا کی تمام اقوام نے آپس میں یہ معاہدے کر لیے کہ اب ہم آج کے بعد کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، انقلاب فرانس کے بعد اور اقوام متحدہ میں، اور یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم بھی اس کے پابند ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب جب دنیا میں غلامی ختم ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ضروری ہے کہ ہم کسی کو غلام بنائیں.
ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا. Islam 360. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انٹرنیشنل تمہارے معاہدے ہیں بین الاقوامی، تم نے ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں. آج کوئی قوم اس معاہدے کو توڑ دیں لوگ مل کے، ہم بھی اس معاہدے سے نکل جائیں گے، ہم بھی وہی کریں گے. کیونکہ ہمیں تو دنیا کو امن دینا ہے، انسانوں کو دینا ہے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جبرن کسی کو غلام بنا لیں. اس غلامی کو تو اتنا برا سمجھا گیا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے وظائف، ایسے اعمال کرنا جن کے ذریعے جنات کسی کے غلام بن جائیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام. ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جن آ جائے اس کا غلام بن جائے، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ بنیادی طور پر آزادی اور حریت ہے سب کے لیے، انسان ہوں یا جنات. جانوروں تک کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ لوگ اس کے لیے کہ لوگ انہیں آزاد کریں. ہاں یہ کہ اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ پال سکتے ہو، جانوروں کو پابند کر سکتے ہو، قید کر سکتے ہو، لیکن ترجیح اس کو دی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آزاد کرو. تو اس لیے جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ غلامی کوئی ظلم ہے، یہ ظلم کی چیز نہیں تھی. ظلم کو کم کرنے کے لیے تھی، دنیا میں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے. رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہ حکم کیوں نہیں کر دیا. معاشرے ایسے نہیں بنتے. شراب کا حکم کتنے عرصے کے بعد جا کر تدریجاً نفرت پیدا کی گئی اور پھر کہا گیا کہ ایسے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیے شریعت کے تدریجاً، اور اگر وہ پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے تو پھر لوگ ماننے سے انکار بھی کر سکتے تھے. آہستہ آہستہ شریعت نے ان پہ پابندیاں لگانی شروع کی، حتیٰ کہ سود جیسی چیز جس کے متعلق اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، آپ جانتے ہیں یہ 9 ہجری میں جا کے حرام ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سال 1.5 سال باقی رہ گیا تھا. اس وقت جا کے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود پورے معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، شراب ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. کیسے اسے ایک دم سے ختم کر دیتے؟ اور اگر یہ غلامی کا نظام کبھی ختم ہو جاتا، یہ شریعت کہتی، تو بہت سے ایسے لوگ جو کچے مسلمان تھے، بغاوت پورے معاشرے میں پھیل جاتی. اربوں کے ایک ایک گھر میں باندیوں کا اور غلاموں کا نظام تھا اور لوگ ٹھیک چل رہے تھے. اس نظام کو کیسے چڑھا جا سکتا؟ شریعت ایسے نہیں کیا کرتی کہ جو نظام صدیوں سے رائج ہے انہیں ایک دن میں تبدیل کر دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان صدیوں کے نظاموں میں جو گڑبڑ دیکھتے ہیں اسے وہ تدریجاً بدل دیتے ہیں، باقی معاشرے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں. مثلا قتل تھا اور اس کی دیت 100 اونٹ اربوں میں ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو نہیں چھیڑا اور 100 اونٹ ویسے کے ویسے ہی رہنے دیے. اربوں میں 8 طریقے نکاح کے رائج تھے، یہ شاید کل کی بیانات میں آ جائے، اور ان 8 طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کو ہٹا دیا، ایک طریقے کو باقی رہنے دیا. شاہ ولی اللہ محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد ذہانت اور صلاحیت سے جو کچھ حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کے عنوان سے لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل. اس کو آپ کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کا یہاں ان اقوام سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اعتبار سے گفتگو کی ہے کہ شریعت کا آخر مقصد کیا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ سارا نظام اٹھا کر بدل دیا ہو، بلکہ جو جو اس میں خرابیاں آ گئی تھیں انہیں دور کیا ہے، باقی نظام کو اپنی اصل حالت میں چلنے دیا ہے، قائم رہنے دیا. تو اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا اللہ نے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہاری باندھی، بس اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم انصاف کو ختم کر دو. اب جبکہ پچھلی 3 صدیوں سے یہ نظام رہا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں ہے. اگر فرض کیجئے دنیا کے معاہدے کبھی ٹوٹ جائیں اور لوگ ایسے کرنے لگیں تو پھر یہ چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی. ذالک ادنا، اور یہ جو ایک ہی پر اکتفا کرنا ہم نے کہا ہے کہ اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولو، کہ تم ناجائز حرکتیں نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے. اعلی یعول کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کی طرف جھکنا، اور یہاں ناجائز میلان کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعولو، تم ناجائز کی طرف جھکو گے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ظلم نہیں کرو گے.